नरगिस ने जो अपना सफ़र शुरू किया और फिर वो बीच में उनका जाके ब्रेक लगी स्टेज ड्रामों पर। हर प्रोड्यूसर कह दिया नरगिस नहीं होगी, अब मैंने उसकी मुखालफत शुरू कर दी। 52 साल मुझे लिखते हो गए हैं, तो एक तो इतना पैशन भी कोई नहीं लाएगा क्योंकि मैं आज भी अपने अंदर वही एनर्जी फील करता हूँ जो वैसी जट के दौरान थी। मुमर राना वो अब शराब पीता है, खूबसूरत लड़का, नौजवान, काम भी बहुत अच्छा करने वाला, ये किसने लगाया उसको शराब? कहते किसी इंसान को पहचानना होना तो आप देखें उसके साथ लोग कितने पुराने हैं और कितना पुराना साथी उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं लिखे सी वैर तो शराब जिन्नी पुरानी हुए उन्हें स्वाद देंदी है। बंदा भी पुराना बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं पुराना होते हुए भी नया हूँ, क्योंकि मेरी उम्र जो मैं बताता हूँ वो पौने 18 साल है। मैं जब रीमा का डांस देखता था तो मुझे ये होता था कि ये डांसर कमाल है। जब मैं नरगिस का डांस देखता था तो वो मैं तोड़े भूल जाता था, मैं उसको देखते रहता था। फिर स्टेज पे गई तो वहाँ इसने रस्म डाल दी, 7 दिनों का 25 लाख रुपया लिया और लोगों ने दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा वो जाते हुए ना बोरियों में नोट लपेट के ना, तो उसके 2-3 बोरियों तक लेके जाती थी गाड़ी की डिक्की में रख के। साहिबा बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने के बावजूद उतनी कामयाब नहीं हो सकी जितनी निशो बेगम थी। आपको इसकी वजह क्या लगती है? वो चेहरा और निशो का चेहरा फिल्मी चेहरा है, जो साहिबा का चेहरा था वो घरेलू लड़की का चेहरा था। अल्लाह ताला ने मेरे मुंह पर चपेट मारी ना, भाई तू कौन होता है ये फैसला करने वाले कि वो आर्टिस्ट नहीं बन सकती। लोग आज तक उसकी इज़्ज़त करते हैं, आज भी उसको आर्टिस्ट मानते हैं, हीरोइन मानते हैं। नरगिस का जो मकाम था उसके बाद उसकी माँ ने वही मकाम दीदार को देना चाहा, लेकिन दीदार में और नरगिस में फ़र्क बहुत था। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ई जुल्फ़कार और आप देख रहे हैं डॉक्टर ई जुल्फ़कार डिजिटल और सिलसिले का नाम है गल सुन्नी माए मेरिए। हमारे साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, अभी तक का रिकॉर्ड है, पाकिस्तान में कोई ब्रेक कर नहीं सका और शायद मेरा ख्याल है कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतना जिगरा शायद किसी के पास है भी नहीं। नासिर अदीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 400 से ज़्यादा ऊपर फिल्म्स वो लिख चुके हुए हैं और 435। अरे वाह, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त नंबर है और मेरा नहीं ख्याल है कि भी आइंदा आने वालों में कोई इसको ब्रेक भी कर पाएगा। ये तो वो रिकॉर्ड ही, 2 रिकॉर्ड तो ऐसे हैं कि इसे तोड़ने के लिए 1 सदी गुजर जाएगी। एक इतनी फिल्में भी किसी ने नहीं लिखने की और ना किसी में हिम्मत होगी। और आप राइटरों की तारीख उठा कर देख लें, पाकिस्तान की देख लें, हिंदुस्तान की देख लें, सलमी जावेद को देख लें, कादर अली ख़ान को देख लें, यहाँ हज़ी कादरी साहब, तनवीर काज़मी, कितने राइटर थे। किसी ने 10 साल लिखा, किसी ने 15 साल लिखा, किसी ने 20 साल लिखा, किसी ने 25 साल लिखा, दैट साल। और मेरा ये 52nd ईयर है जब मैं लिख रहा हूँ। 52 साल मुझे लिखते हो गए हैं, तो एक तो इतना पैशन भी कोई नहीं लाएगा क्योंकि मैं आज भी अपने अंदर वही एनर्जी फील करता हूँ जो वैसी जट के दौरान थी, और वैरायटी भी वही है। तो दूसरा ये कि एक डायरेक्टर के साथ, सुधी भट्ट के साथ मेरी 74 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। दुनिया में किसी राइटर की एक डायरेक्टर के साथ इतनी फिल्में नहीं होगी। कहते हैं किसी इंसान को पहचानना होना तो आप देखें उसके साथ लोग कितने पुराने हैं और कितना पुराना साथी उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जी। मैं लिखे सी वैर तो शराब जिन्नी पुरानी हुए उन्हें स्वाद देंदी है। बंदा भी पुराना बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं पुराना होते हुए भी नया हूँ, क्योंकि मेरी उम्र जो मैं बताता हूँ वो पौने 18 साल है। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा पौने 18 साल ही का रखे। वैसे मैं आपको बताऊँ, उम्र वो नहीं होती जो शनाख्ती कार्ड पे होती है, उम्र वो होती है जो आप समझते हैं। बिल्कुल। आप चाहें तो अपने आप को जवानी में बूढ़ा कर लें, आप चाहें तो आप मेरी उतर पौने 18 साल के हो जाए, ये आप पर मुनसिब। सर, इस पूरे दौर के अंदर आपने मेरा ख्याल है जितनी कहानियाँ रियल लोगों की देखी होंगी वो शायद ही किसी ने देखी हों। नरगिस ने जो अपना सफ़र शुरू किया और फिर वो बीच में उनका जाके ब्रेक लगी स्टेज ड्रामों पर, फिर वो दोबारा से अल्लाह ताला ने उनकी तरफ एक और रास्ते की तरफ वो लेकर गए। आप उनके सफ़र को किस तरह देखते हैं? मैं उसके सफ़र को इसलिए, मुझे उसका सफ़र अच्छी तरह याद है। मैंने आपको बताया था ना कि एक तीसरी किस्म लड़की की आती है जिनकी कुछ मजबूरी और प्रॉब्लम भी होते हैं। नरगिस उन लड़कियों में से एक थी। ये किसी बड़ी फैमिली की लड़की नहीं थी। इसका बाप जो था रिकॉर्डिस्ट था और वालदा जो थी वो घरेलू बीवी थी और साहबजादा 2, 4, 5 बहनें थी। तो
یہ سامنے اسٹوڈیو کے سامنے جو ایریا وہاں یہ رہتی تھی, چھوٹا سا گھر تھا. تو یہ آئی تھی کہ انڈسٹری میں ان کی واقفی تھی, مطلب باپ ریکارڈرس تھا, اسٹیج بنی ہوئی تھی نا ایک پہلے سے. تو میری بیوی بچی جو ہے ہیروئن ہو جائے گی تو پھر پیسے بھی آ جائیں گے اور شہرت بھی آ جائے گی. تو وہ آئی تو جب انڈسٹری میں انٹر ہوئی تو ایک رات میں سو کر اٹھا صبح, تو ادریس بھٹی صاحب میرے نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ ان کے والد کا نام ہے. ان کے ساتھ میرا تعلق اس لیے تھا کہ جو میرا گھر تھا وہ ادریس بھٹی صاحب کے جو والد تھے نا, انہوں نے بنوایا تھا. اچھا. وہ ٹھیکیدار تھے میرے. تو میں نے کہا ہاں جی بھٹی صاحب کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا یار بات ہے بڑے رنجیدہ اور غمزدہ سے, جیسے ایک شریف آدمی کہتا ہے یار ناصر صاحب میری بچی منہ زور ہو کر فلم انڈسٹری میں آ گئی ہے, آنا چاہتی ہے, تو آپ کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم, لہٰذا آپ اسے فلموں میں نہیں لیں گے. تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ سب سے زیادہ فلمیں آپ کے پاس ہیں. میں نے کہا بھٹی صاحب چلے جائیں, انشاءاللہ میری کسی فلم میں نہیں ہوگی. لہٰذا میں نے ہر پروڈیوسر کہہ دیا نرگس نہیں ہوگی. اب میں نے اس کی مخالفت شروع کر دی. اچھا میں اس کی شوٹنگ دیکھتا تھا ویسے جو لوگوں کی کر رہی تھی, تو آپ یقین کریں اتنی بے باک لڑکی پرفارمنس میں, اور ایسا اس کا تھرو تھا ڈائلاگ بولنے کا, اور جو بولتی تھی تو اپنی باڈی لینگویج اس کے ساتھ سنک ہوتی تھی. ڈانس کرتی تھی تو جو وہ کہہ رہی ہوتی تھی وہ اس کا پورا جسم کہہ رہا ہوتا تھا. تو مجھے احساس ہوا کہ وہ جو کہتے ہیں نا رقص اعضاء کی شاعری ہے, تو وہ میں نے نرگس کے رقص میں دیکھا. اب میرا بڑا دل کرے میں اس کو فلم میں لوں, لیکن سامنے اس کے باپ کا کال تھا. خیر پھر اس کی باپ کی صلح ہو گئی, کمپرومائز ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے آ گئی تو کوئی بات نہیں. پھر میں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا. پھر میری ہر فلم میں نرگس آئی, اور پھر نرگس آئی. اور دیکھیں ٹیلنٹ جو ہوتا ہے نا وہ اس کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی. تو خود میری زندگی میں یہ تھی, کوئی سفارش نہیں تھی, اپنے پاؤں بل بوتے پر جو کچھ ہم چلتے رہے. تو نرگس اپنے بل بوتے پر آگے نکل گئی, اور دنوں ہی میں وہ ریما کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. اور ریما بہترین ڈانسر تھی, یعنی ریما کے بارے میں یہ تھا کچھ سا ڈانس ہی کوئی نہیں کرتی, اور نو ڈاؤٹ. اب نرگس کے اور ریما کے ڈانس میں ایک فرق تھا. اب جو فرق ہے نا وہ جو ڈانس کرواتے ہیں نا یا جو ڈانس دیکھتے ہیں ان کو بہتر پتہ ہے. میں تو ایک عطائی آدمی اس سلسلے میں, مطلب مجھے نہیں پتہ, نہ میں نے مجرا دیکھا, نہ میں نے ڈانس دیکھا, نہ میں نے کچھ دیکھا. لیکن میں جب ریما کا ڈانس دیکھتا تھا تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ ڈانسر کمال ہے. یعنی کوئی وہ توڑا, جسے پنجابی میں توڑا کہتے ہیں, میوزک کی زبان میں کترام کہتے ہیں, ردم کہتے ہیں, جو بھی, وہ جانے نہیں دیتی تھی, مطلب پکڑتی تھی. جب میں نرگس کے ڈانس دیکھتا تھا تو وہ میں توڑے بھول جاتا تھا, میں اس کو دیکھتے رہتا تھا. اب میں نے سوچا کہ فرق کیا ہے, کہ خوبصورت تو ریما بھی ہے, کوئی یہ تو نہیں کہ بھی نرگس اس سے بہت زیادہ خوبصورت تو میں اسے دیکھتا, لیکن مجھے اس کے ڈانس پر دیکھتا ہوں تو میں سوچتا تھا اچھا یہ بہت اچھا ڈانس ہے, ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. وہ میوزک کی وہ توڑ بھی نظر آتی تھی, اسٹیپ ٹھیک لے رہی ہے. اس کی جب باری آتی تھی ان کا کمپٹیشن بھی ہوتا تھا, اس کی جب باری آتی تو نہ میں اس کے اسٹیپ دیتا, میں اس کے چہرہ دیکھتا رہتا تھا. پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کا پورا وجود بولتا ہے ڈانس کے ساتھ. تو وہ پھر جو ایک لفظ ہے نا کہ مثلا آپ ایک ہی قسم کی ہانڈی جو ہے اپنا ایک ملازم کو دے دے, وہی ہانڈی آپ ماں کو دے دیں. کریلے گوشت وہ بھی پکائے, کریلے گوشت وہ ایک جتنے سارا سودا دے دے, لیکن جو چس آپ کو ماں کی ہانڈی میں آئے گی وہ سننی آئے گی. ایسے ہے, بالکل ایسے ہی. تو وہ میں نے لگا کہ ادھر ڈانس وے کے چس آندی. بس پھر وہ نکل گئی, اور پھر صاف ظاہر ہے کہ ایک لڑکی نکلی. تو آپ کو پتہ ہے اب جب فلم انڈسٹری میں کوئی لڑکی نام پیدا کرتی ہے تو نام کے پیچھے دام والے آ جاتے ہیں فوراً. تو وہ دام والے اس کے پاس بھی آ گئے, اور ایک آدمی نے اسے پھنسایا, شادی کر لی. اور بیسیکلی چونکہ نیچے سے اوپر گئی تھے نا, تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں میں بھی شامل ہوں. ان میں 3 کوالٹیز ہوتی ہیں, وہ میرے اندر بھی ہیں. تھوڑے سے معصوم ہوتے ہیں, تھوڑے سے بے وقوف ہوتے ہیں, تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہیں, کبھی کبھی بڑے عقل مند ہوتے ہیں,
وہ بھی ادو جدو چپیڑ پہنتی پھر عقل مند ہو جائے, ادروائز نہیں. تو لوگ کبھی اس کی معصومیت سے گھیر لیتے ہیں, کبھی بے وقوفی سے گھیر لیتے ہیں, کبھی جذباتیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ اتنے جذباتی ہو کہ پھر اپنے خاوند کو کھلانا پلانا بھی شروع کر دیا. یعنی خود وہ ایک راستہ اسے دے دیا اپنی محبت میں یا پیار میں, یا یہ سوچو کہ اس سے خاوند اور زیادہ مجھے پیار دے گا. اب اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ جس انڈسٹری میں یہ رہتی ہے یہاں پیار لوگ کم دیتے ہیں, پیسہ زیادہ دیکھتے ہیں. یہاں پیار نہیں ہوتا, یہاں کاروبار ہوتا ہے. پیار اور کاروبار میں زمین آسمان کا فرق ہے. پیار میں کوئی شخص ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہوتا. جو پیار کرتے ہیں نا وہ یہ نہیں چاہتے کہ مجھے ملے گا کیا, وہ صرف یہ چاہتے کہ پیار کے بدلے پیار ملے گا, دیٹس آل. جو کاروبار ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے اچھا میں پیار تو تیرے نال کراں گی, تو میں نے شاپنگ کرائیں گا, تو میں نے جوڑے لے کے دیں گا, تو میں نے برانڈڈ جوتی لے کے دیں گا, برانڈڈ پرس لے کے دیں گا. اگر دیں گا تو ٹھیک ہے, نہیں دیں گا تو نہیں ہے. تو وہ پھر گڑبڑ ہوگی اور آخر کار وہ اس کو جب احساس ہوا کہ میں غلط فیصلہ کر بیٹھی ہوں اور ٹریڈ بھی چھوڑ دی, اور پھر یہ وہاں سے فارغ ہو کے یہ واپس آئی. اب اور کام تو کوئی آتا نہیں تھا, پھر ٹریڈ میں آ گئی اور پھر ہم نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور سپرٹ ہو گئی. کوئی دنیا کی ہیرن آپ ہندوستان کی اٹھا لیں, پاکستان کی اٹھا لیں, جب ایک دفعہ انڈسٹری سے 2 یا 3 سال کے لیے آؤٹ ہوئی ہے نا, اس کے بعد دوبارہ اسے وہ مقام نہیں ملا. نرگس کو دوبارہ وہی مقام ملا, پھر شادی کر لی, پھر ٹریڈ چھوڑ کے چلی گئی, پھر ناکام ہوئی, پھر واپس آئی. اب حیران ہوگی کہ پھر سپرٹ ہو گئی. پھر اسٹیج پہ گئی تو وہاں اس نے رسم ڈال دی, 7 دنوں کا 25 لاکھ روپیہ لیا اور لوگوں نے دیا اور انہوں نے اس سے 25 لاکھ کمایا. جیسے عاشق نہیں ہوتی دولت, تو میں ان کی اگر ہسٹری دیکھوں تو پورے ان کے خاندان پر جو پیسہ ہے نا وہ عاشق ہے. اس کی بہن تھی سیمی, اس کا نام تھا, اللہ اس کو غریق رحمت فوت ہو گیا, آپ جانتے ہوئے. مون مارکیٹ میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ جاتے ہوئے نا بوریوں میں نوٹ لپیٹ کے نا, تو اس کے 2-3 بوریوں تک لے کے جاتی تھی گاڑی کی ڈکی میں رکھ کے مون مارکیٹ سے. پھر اس کی بہن دیدار آئی, اس کا بھی یہی حال. پھر اس کی ماں نے پارلر بنایا, اس کے پارلر کا بھی وہی حال. پھر نرگس نے بنا لیا, اس کے پارلر کا بھی وہی حال. دیدار اور نرگس کا آپس میں رفٹ کیا رہا؟ کوئی رفٹ نہیں ہے, جیسے ایک جیلسی تھوڑی سی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہے. کہ نرگس کا جو مقام تھا اس کے بعد اس کی ماں نے وہی مقام دیدار کو دینا چاہا, لیکن دیدار میں اور نرگس میں فرق بہت تھا. نرگس کے پاس اگر ماں لے کر کے آتی تھی میرے پاس کس کو کام دے, ہم کام دیتے تھے تو وہ حق ادا کر دیتی تھی. اب وہ مقام کیونکہ عزت اور ذلت نہ میرے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ میں, آپ چانس دے سکتے, رزلٹ نہیں دکھا سکتے. تو دیدار کو وہ مقام نہیں ملا, اس چیز سے اس کے دل میں اندر ایک وہ گڑبڑ آنی شروع ہو گئی, اور پھر دونوں جو تھی آپس میں لڑی بھی ہوں گی میرے خیال میں, یا پتنی آپ بول چال ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتہ, لیکن رفٹ کی وجہ یہی تھی. تو لیکن وہ بھی لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلتی ہے آج بھی, اس کو بھی بندہ ملا پیسے والا. اور نرگس آج جو ہے میرے خیال میں آج تنہا ہے آج کل, لیکن وہ پھر ان کا دوبارہ پیچ اپ ہو گیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, پیچ اپ. ہاں پیچ اپ ہو گیا, اور اب ریورس بھی ہو گئی. اب اس نے وہ انڈسٹری چھوڑ ہی دی ایک دم اور اللہ کی طرف لو لگا لی. اللہ تعالیٰ اس کو اس سفر میں بھی اسی طرح عزت اور کامیابی دے جیسے اس نے بھی کیا. یہ میری دعا ہے. بہت اچھی لڑکی ہے وہ, اس کی ماں بھی بہت اچھی, ظرف والی لڑکی ہیں, کم ظرف لوگ نہیں ہیں. آپ کا نشو بیگم کے ساتھ بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا؟ نہیں, نشو بیگم کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق تو نہیں ہوا, لیکن نشو بیگم کے ساتھ میری ہیلو ہے بہت اچھی ہے, اس لیے کہ وہ شاعرہ بھی ہے اور اس لیے بھی کہ وہ ایک شاعر کی بیوی بھی رہی ہے تسلیم فاضلی صاحب کی. تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہے, بے تکلفی بھی ہے, اور اس لیے بھی کہ جو ریمو تھے وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. اچھا. اور میں نے اپنی ذاتی فلم بنائی تو اس میں ان کو لیا تھا میں نے. پھر جب میں نے ایز اے ڈائریکٹر پہلی فلم بنائی دنیا دیکھے گی تو اس میں بھی ان کو لیا. تو اس لیے میرے کافی ان کے ساتھ ہیلو ہے. صاحبہ بہت زیادہ خوبصورت ہونے کے باوجود اتنی کامیاب نہیں ہو سکی جتنی نشو بیگم تھی. آپ کو اس کی وجہ کیا لگتی ہے؟ صاحبہ کا حسن اور چیز ہے اور نشو بیگم کا حسن اور چیز ہے. جو میں سمجھتا ہوں جو بڑی سکرین ہوتی ہے نا ریز جی اور چھوٹی سکرین, اس میں فرق ہے. چھوٹی سکرین کی کئی لڑکیاں جو آپ کو ڈرامے میں بہت اچھی لگیں گی لیکن بڑی سکرین پر جب آتی ہے تو کامیاب نہیں ہوتی. اسی طرح چھوٹی سکرین کے ایکٹر بھی کچھ ایسے ہیں
جو کامیاب نہیں ہوئے. بہت کم ایکٹر ہیں جو چھوٹی اسکرین سے آ کر بڑی اسکرین پر ہٹ ہوئے. ان میں افضال احمد مجھے یاد ہے اور دوسرے مجھے ریشم یاد ہے کہ یہ آئے. ورنہ چھوٹی اسکرین کے لوگ چھوٹی اسکرین تک ہی رہتے ہیں اور بڑی اسکرین کا چہرہ اور ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے خوبصورت چہرہ, ایک ہوتا ہے فلمی چہرہ. اس میں ایک فرق ہے. یہ نہیں کہ جو ہماری انڈسٹری میں کام کرتی ہیں وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوتی نہیں, عام لڑکیاں ہوتی ہیں, ان سے انتہائی خوبصورت لڑکیاں ہیں. آپ میری کئی ہیروئن سے زیادہ خوبصورت ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہیروئن ہیں. تو اگر وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ سے خوبصورت نہیں ہے, وہ چہرہ اور ہوتا ہے. نشو کا چہرہ فلمی چہرہ ہے. جو صاحبہ کا چہرہ تھا وہ گھریلو لڑکی کا چہرہ تھا. وہ محلے کی خوبصورت لڑکی لگتی تھی اور نشو پورے شہر کی خوبصورت لڑکی لگتی تھی. یہ فرق تھا دونوں میں. لیکن دوسرا ایک اور بھی وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ صاحبہ جو تھی نا, اس کے اندر جیسے میں نے کہا نا کہ گھریلو لڑکی لگتی تھی, کہ وہ شوبز میں آئی شاید ماں کی وجہ سے آئی, یہ مجھے نہیں پتا, یا ماں کے لے کے آئی یہ بھی مجھے نہیں پتا, لیکن آ گئی. لیکن اس نے شوبز میں آ کر وہ کام نہیں کیا جو ایکٹریسز کرتی ہیں. مثلا لو نیک نہیں پہننا, پیٹ نگاہ نہیں کرنا, سلیو لیس نہیں پہننا, بولڈ ڈریس نہیں پہننا, بولڈ ڈانس نہیں کرنا, بولڈ سین نہیں کرنا. اور باقاعدہ ایک سیٹ پر میں آیا, وہ میری فلم تھی, تو ڈریسز کا جھگڑا تھا, سودی بڑھ رکھتا تھا, رو رہی تھی زارو کو تھا. میں نے کہا کیا اس نے مجھے بتایا, میں نے ڈائریکٹر کو سمجھایا, میں نے کہا یار اگر نہیں پہننا چاہتی مت پہناؤ, تم لڑکی بدل لو. نہیں پہنا, اس نے کمپرومائز نہیں کیا. وہ جو ایک اندر اس کی ایک عورت تھی نا, وہ گھریلو عورت, اس نے اس کو سپرسیڈ کیا. اس دوران اس کو ریمبو کا بندہ مل گیا, اس نے پیار کرنا شروع کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس کی وہی گھریلو شرافت دیکھیں کہ ایک آدمی کے ساتھ افیئر چلا اور اسی کی ہو کر رہ گئی. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ نہیں تھے, بہت سارے لوگ تھے. آپ کو پتہ ٹریڈ میں تو بالکل ہر بندہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. تو لیکن اس نے ریمبو کو دیکھا, ریمبو کو ہی دیکھتی رہی اور ریمبو کو ہی دیکھ رہی ہے اس وقت بھی اور آج بھی. تو یہ اس لحاظ سے وہ بڑی منفرد لڑکی ہے. تو ریشم کے ساتھ آپ کا کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا, اور آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ جسٹیفائڈ ہے ان کے ٹیلنٹ کے حساب سے؟ دیکھیں جی, میں نے ریشم کے ساتھ کام کیا. ریشم بہت اچھی آرٹسٹ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. میں ہمیشہ اس کی تعریف میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ریشم واحد لڑکی ہے شوبز کی جس کے پاس جو شوبز کو چاہیے وہ نہیں ہے. اب میری اس بات کو پتنی آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں, یا میرے سننے والے سمجھ رہے ہیں کہ شوبز والے یا انڈسٹری کے لوگ لڑکی ایسی چاہتے ہیں اپنے شوبز کے لیے جیسے سائمہ ہے, جیسے انجمن ہے, جیسے آسیہ تھی. مطلب اس کے آنکھیں بھی ہوں, اس کی جوانی بھی ہو, اس کا جوبن بھی ہو, اس کا بھرپور ایک وہ. آپ دیکھیں ریشم کی اگر آپ اس کو پورا سراپا کو دیکھیں, چھوٹی آنکھیں ہیں, ایسی ہے. اور فزیک وہ جو ہے جو فگر جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی اس قدر اٹریکٹیو یا سیکسول ٹچ اس میں نہیں ہے جیسے باقی لڑکی میں ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ اسکرین پر پرفارمنس کرتی ہے تو لوگوں کو بھلا دیتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے پاس ایسا لگتا ہے سب کچھ ہے. یہ اس کا کمال ہے, یہ اس کی پرفارمنس ہے. یہ تو ہے کہ اس کے آرٹسٹ ہونے کی بات. اب آگے کتنی اچھی آرٹسٹ آگے کیوں نہیں گئی. یہ حادثہ 2 لڑکیوں کے ساتھ ہوا. بہت اچھی آرٹسٹ ہے میرا, فوٹوجینک بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, سب کچھ ہے, اور پرفارمر بھی ہے. اسی طرح ریشم کے بھی خوبصورت بھی ہے, پرفارمر بھی ہے. لیکن دونوں کو وہ مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیے. اب اس میں آپ جو مرضی تبصرہ کریں یا جو مرضی وجہ ڈھونڈیں, ڈسکس کر لیں, لیکن میں ذاتی طور پر جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کلام پاک کی آیت ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, کہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی. تو اگر اللہ نے ان کو مقام نہیں دیا تو اللہ نے تو کوئی ظلم نہیں نہ کیا. اس میں ان کی اپنی کوئی کمی ہے, اپنی کوئی کوتاہی ہے. یہ ان کو محاسبہ کرنا چاہیے اپنی ذات کا. دیکھیں نا, اگر سائمہ کو جی کو لوگوں نے کام دیا یا میں نے کام دیا یا آپ نے کام دیا, کسی کی سائمہ کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. نہ میرے منہ میں خاک کے سائمہ نے کوئی غلط کام کر کے کام لیا ہے, اس نے اپنی پرفارمنس سے کام لیا ہے. اسی طرح ریشم اور میرا ہے, انہوں نے کام کیوں نہیں لیا.
ان کو پروڈیوسر نے کیوں نہیں لیا؟ مانتے بھی ہیں بہت اچھی آرٹسٹ ہے، پھر کیوں نہیں لیا؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے. کمی کوئی نہیں ان میں. لیگ پولنگ ہوتی ہے اس فیلڈ میں، لیگ پولنگ ہوتی ہے اس فیلڈ میں. لیگ پولنگ کوئی کسی کا نقصان، جتنی لیگ پولنگ میری ہوتی ہے نا، پوری زندگی میں نے کسی عورت کی بھی نہیں دیکھی. میری آج تک لیگ پولنگ ہوتی ہے. ہاں وہ تو آپ کو ہم پچھلے کچھ عرصے میں سچ کا خوب یازہ بھگتتے لیکن میں تو یہ سوچتا ہوں کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ قول ہے کہ وہ انسان نامکمل ہے جس کا دشمن کوئی نہیں، یا وہ منافق ہے. کیونکہ منافق ہر ایک کو راضی رکھتا ہے نا. تاڈے منہ تے تاڈا، تاڈے منہ تے تاڈا. جو سچ بولے گا اس سے کوئی نہ کوئی تو مخالف ہوگا. سچ تو کسی نہ کسی کو تکلیف دے گا. لہٰذا میں تو کبھی نہیں گھبراتا. مجھے اپنے دشمن بہت اچھے لگتے ہیں، اور میں جب دعا مانگتا ہوں آپ یقین کریں سب سے پہلے دشمنوں کے لیے مانگتا ہوں، دوستوں کے لیے بعد میں مانگتا ہوں. اللہ ان کو زندہ رکھے. کوئی بات نہیں. آپ نے جب ریما جی کے ساتھ کام کیا تو آپ کا ایک بیان سامنے آیا تھا کہ جس میں آپ نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں وہ ایکسپریشنز نہیں، ان کے چہرے پہ اس طرح سے ایکسپریشنز نہیں آتے تھے. چہرے پہ اور ان کی آنکھوں پہ اس طرح ایکسپریشنز نہیں آتے تھے جس طرح اور لڑکیوں کے چہروں پر آتے تھے. میرا خیال ہے یہ بیان میں نے نہیں دیا. آپ نے نہیں دیا؟ میں نے ایسا بیان نہیں دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انجمن کا چہرہ ہی تو ہے، انجمن کا باقی فگر. ریما ہاں، ریما کے بارے میں جو آپ نے بات کی، یہ بات میں نے کی تھی. اس کی وجہ یہ تھی لیکن یہ سٹارٹ کی بات ہے. جب میں نے ان کا یوں کہہ لیں کہ پہلی دفعہ ٹیسٹ کے طور پر وہ میرے سامنے آئی تھیں، تو میں نے ان سے اپنے ڈائریکٹر سے کہا تھا کہ بہت اچھی لڑکی ہوگی، بہت اچھی ڈانسر ہوگی، سب کچھ ہے، لیکن چہرے پہ وہ ایکسپریشن نہیں ہے جو ہونے چاہیے. یہ میرا اپنا آئیڈیا تھا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کبھی ہیروئن نہیں بن سکتی، لیکن اللہ نے اس کو ہیروئن بنایا. اور پہلی فلم بلندی سی وہ سپر ہٹ ہوئی، پھر آج تک سپر ہٹ ہے. تو وہ جو ہے وہ میری پرسنل رائے تھی. اب پرسنل رائے کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. ایک آدمی میں جیسے آپ نے میری تعریف کی کہ ناصر ادیب جو ہے یہ بہت اچھا رائٹر ہے، کمال ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلانا، بہت تعریف کی آپ نے. تو لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں جی آپ بالکل غلط کہ ناصر ادیب نے کیتا کہ یہ کچھ بھی نہیں. ہم نہیں مانتے ناصر ادیب نے کچھ کم ہی نہیں کیا. ناصر ادیب نے بدماشی انج کی تھی، بدماشی نام کیتا، فلان کیتا، دہشت پھیلائی، قتل و غارت، فلاں دماغ. تو یہ ان کی رائے میں، ان کی رائے کو میں یہ نہیں کہتا وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ ان کا اپنا نظریہ، میرا اپنا نظریہ. دیکھے دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں، دو ہی طاقتیں ہیں دنیا میں، دو ہی چیزیں، اندھیرا ہے اور روشنی ہے، نیگیٹو ہے اور پازیٹیو ہے، حسن ہے اور بدصورتی ہے، دن ہے اور رات ہے. یہی ہے نا. اب ایک گلاس پانی کا آپ نے رکھا ہوا آدھا ہے، پانی آدھا گلاس ہے. اب ایک آدمی دیکھے ہاں ناسا بھی کی پانی گلاس آدھا بھرا ہے، تو دوسرا آدمی کو آدھا خالی ہے. باتیں دونوں صحیح ہیں، لیکن سوچ کا فرق ہے. جس کی پازیٹیو سوچ ہوگی کہ گلاس پانی بھرا ہے، آدھا بھرا ہے، دوسرا کہے گا آدھا خالی ہے. تو ایک پوچھل نو پکڑتا ہے، ایک اصلیت نو پکڑتا ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ آپ لوگوں کی رائے کو آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. ہاں بالکل، وہ تو آپ کی بالکل. اب میں نے کہا وہ آرٹسٹ نہیں بن سکتی، وہ بن کے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے بن کے دکھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے منہ پر چپیڑ ماری نا، بھائی تو کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والے کہ وہ آرٹسٹ نہیں بن سکتی. لوگ آج تک اس کی عزت کرتے ہیں، آج بھی اس کو آرٹسٹ مانتے ہیں، ہیروئن مانتے ہیں. تو یہ اپنی جگہ پر ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے کہا تھا نا وہ ہیروئن نہیں بن سکتی، وہ بنی، وہ آج بھی ہے. اس نے وہ مقام حاصل کیا جو ریشم نے نہیں کیا یا میرا نہیں کر سکی. حالانکہ دونوں اچھی آرٹسٹ ہیں. اگر ایمانداری سے پوچھیں نا، میرے حساب سے دونوں ریما سے بڑی آرٹسٹ ہیں، لیکن دونوں بہت پیچھے ہیں. تو یہ تو وہ اللہ سے پوچھیں نا جس نے اس کو ریما کو بلیسنگ دی، ریما کو عزت دی، آپ لوگوں کو نہیں دی. تو کوئی کمی تو ان میں ہے نا. میں نہیں سمجھا کسی پروڈیوسر ڈائریکٹر نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. ناٹ وہ کہتے یہی ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارے ساتھ یہ ہوئی، ہمارے ساتھ وہ ہوئی. میں نہیں مانتا. مجھے یونس ملک نے نکال دیا اپنے دفتر سے کہ میں نے کام نہیں کرنا تیرے ساتھ. میرے میں استاد حسن عسکری صاحب نے نکال دیا. پھر مجھے جہانگیر بھٹی نے 3 دفعہ نکال دیا. مجھے سرور بھٹی نے نکال دیا. مجھے ہر ڈائریکٹر نے، مجھے اس وقت سودی بٹ نے نکال دیا. تو میں کیا یہ لیگ پولنگ تو ایک تو لیگ پولنگ ہوتی ہے. میں نے لتا سمیت لوگوں نے زمین تے سٹیا ہے. بوم پیریڈ حسن عسکری صاحب کا جب مجھے انہوں نے چھوڑا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے مولا جٹ لکھوا دی، یونس ملک مل گیا. یونس ملک کے ساتھ مولا جٹ لکھی، شیر خان لکھی، اپنا شعلے لکھی، خان اعظم لکھی، پتنی کون کون سی، گوگا شیر فلمیں ساری سپر ہٹ انہوں نے چھوڑ دی.
مجھے سودی بٹ مل گیا. سودی بٹ کا 74 فلمیں سودی بٹ نے مجھے دھکا دے دیا. تو میں ان کے دھکوں سے نہیں ڈرتا. مجھے جب کوئی دھکا دیتا تو میں تو آسمان کی طرف دیکھتا ہوں. تو اللہ مجھے کہتا ہے کہ میں 2 موقعوں پر مسکراتا ہوں. ایک اس موقع پر جب کوئی میں کسی کو ذلیل کر رہا ہوتا ہوں اور لوگ اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں, تو میں مسکراتا ہوں جسے میں ذلیل کروں اسے عزت کون دے سکتا ہے. پھر دوسری دفعہ میں اس وقت مسکراتا ہوں جب میں کسی کو عزت دے رہا تو لوگ ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. تو جس کو میں عزت دوں اس کو ذلیل کون کر سکتا ہے. تو میرا اللہ مجھے عزت دیتا ہے, مجھے ذلیل نہیں کر سکتے, جو مرضی کر لیں. ایک آدمی مجھے پاکستان فلم انڈسٹری میں دکھا دیں جو 75 میں کسی مقام پر تھا, عروج پر تھا, اور آج وہ عروج پر ہو. ان میں کئی لوگ زندہ ہیں. مجھے اللہ نے رکھا. یہ نہیں کہ میں قابل ہوں, صرف یہ ہے کہ میں اللہ کے ہر فیصلے کو ماننے کا عادی ہوں. اس نے مجھے یہ عطا کیا ہے کہ صبر کیا ہے, شکر کیا ہے. شکر یہ نہیں ہے کہ مجھے اس نے فلمیں دیں, فلمیں ہٹ ہو گئی تو میں یا اللہ تیرا لکھ لاکھ شکر ہے تو میں نے بڑی عزت دی تھی. فلمیں نہ دے یا فلم ڈیڈ فلاپ ہو جائے, پھر بھی میں آسمان کی طرف دیکھ کر وہ شکر ہے کہ تو نے میری فلم فلاپ کی. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک آدمی نے کہا تھا آپ کی تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہوں گی, تو فرمایا نہیں, میری ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کہتے پھر آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ کہتا جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راضی کر دیا, اور جب وہ قبول نہیں کرتا تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو راضی کر لیا. تو یہ چیز جب آپ کے آ جائے گی تو آپ میں کمپلیکس بھی پیدا نہیں ہوگا اور آپ کسی دشمن سے بھی نہیں ڈریں گے. اور جب آپ ان کو مان لیں گے نا کہ یہ ہیں جو مجھے کام نہیں. مجھے ایک آدمی نے کہا, بلکہ آدمی نے کیا کہا, مجھے میرے بیٹے نے کہا, سمجھایا مجھے. آپ کو پتہ ایک وقت آتا ہے کہ بچوں کو سمجھانے والا باپ جو اب ایک دن اولاد کی سنتا ہے, وہ سمجھاتے ہیں کہ وہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو میں مسکرا بھی رہا تھا, لیکن باتیں وہ جتنی کر رہا تھا ساری ٹھیک کر رہا تھا. اس نے کہا آپ کیوں کرتے ہیں کنٹروورسل باتیں, کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں کیوں کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا سوری بیٹا میں آئندہ نہیں کروں گا. تو اس نے ایک جملہ بولا, بس اس سے ساری باتیں میں نے اتفاق کیا, اس ایک جملے سے میں نے اختلاف کیا. لیکن اسے نہیں کہا, دل میں. آپ کو بتاتا ہوں. آخر میں اس نے کہا کہ ابو آپ نے سب کو ناراض کر لیا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کل پوتے کی شادی کریں گے. میں اگر جس منسٹر کو کہوں گا میرے بچے کی شادی میں منسٹر آ جائیں گے, گورنر بھی آ جائے گا, آپ ان ایکٹروں کو کہیں گے ان میں سے کوئی ایکٹر آپ کے پاس نہیں آئے گا. ایک یہ بات اس نے کی. دوسری یہ کہ ابو آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں کرے گا. میں نے اسی اسے جواب نہیں دیا, میں اسے 2 سال کے بعد جواب دوں گا کہ نہ یہ مجھے کام, ان میں کون ہے جو مجھے کام دے گا, کس کی ضرورت ہے مجھے کام دے, کس میں ہمت ہے, اور کس میں ہمت ہے جو مجھے کام سے انکار کر دے. کام دینے والا تو پر بیٹھا ہے. میں ان سے تو کام مانگتا ہی نہیں. میں تو صبح جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں ایک ہی دعا مانگتا ہوں, یا اللہ تو نے مجھے ناصر الدین بنایا, میں تو ناصر الدین نہیں تھا, میں تو محمد نواز تھا, ایک پینڈو پیو دا پتر. تو میں ناصر الدین بناتا, ناصر الدین میں قائم رکھے, میں پیچھے نہ لے جائیں, تیرے مہربانی میں اگے لے جائیں. میں نہیں کسی کو منگنا. آج تک میں زندگی میں کسی سے کام مانگنے گیا. میرے 52 سال ہو گئے. میرے پاس نہیں بھی کام رہا. میں نے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا. یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا تو مجھے اب لال اشاری کا فون آیا کہ میں نے فلم بنانی ہے, لیجنڈ آف مولوجر سائن کی. اللہ نے بہت کامیابی دی. جس وقت اس کو منظور ہوگا. ہاں اگر اس کو آپ نے ناراض کر لیا, سارا جہان آپ کے پاس راضی ہو, سارے جہان فلم میں دیکھ, کچھ بھی نہیں ہوگا, بالکل ٹھوس ہو جائیں گے. اس کا ساتھ چاہیے, اور اس کے لیے یقین چاہیے. یقین زبانی کرتے ہیں ہم, عملی تمہارا یقین سیکھنا تو حسین سے سیکھے. پتہ بھی تھا سب نے مر جانا ہے, پھر بھی چلتے رہے کربلا کی طرف, رکے, سب کچھ قربان کر دیا. اسے یقین کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری شوبز کی خواتین کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ان میں گھر بنانے کے حوصلے نہیں ہوتے ہیں, یا ان کو بسانے والے بہت مطلبی ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے جو شادی اس لیے کرتی ہے کہ میں نے کل طلاق لے لینی ہے.
دنیا کی بری سے بری عورت بھی جب شادی کرتی ہے نا تو اس وقت وہ سب کچھ تیاگ دیتی ہے ایک مرد کے لیے. پہلی بات اس کی جب شادی ناکام ہوتی ہے تو اس میں وہ عورت 99 میں سے 1% عورت ایسی ہوتی ہے جو ذمہ دار ہوتی ہے. 99% مرد غلط ہوتا ہے, اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور آج کل ان کی شادیاں کیوں ناکام؟ اس سے پہلے بھی تو شادیاں ہوتی تھیں نا. آپ لے لیں, پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہماری انڈسٹری کا ایک ماحول تھا, اس کے ارد گرد ایک چار دیواری تھی. نہ ہماری انڈسٹری کی لڑکیاں باہر جاتی تھی, نہ کوئی اندر آتا تھا. پیار بھی ان کا انڈسٹری کے اندر ہوتا تھا, شادیاں بھی انڈسٹری کے اندر ہوتی تھی, کبھی باہر نہیں ہوتی تھی. بمبے کی انڈسٹری بھی اور یہاں کی انڈسٹری کا یہی حال رہا. وہاں بھی راج کپور نے انڈسٹری کی لڑکی سے شادی کی, سنیل دت نے نرگس سے شادی کی, مدھو بالا نے کشور کمار سے شادی کی, اور اسی طرح اور لوگوں نے بھی وہاں شادیاں کی. یہاں دیکھ لیں, سنتوش کمار نے سبیہ سے کی, درپن نے نیّر سلطانہ سے کی, محمد علی نے زیبا سے کی, آغا یہ گل جو اسٹوڈیو کے اونر ہیں انہوں نے ایک لڑکی نجمہ نام سے اس سے کی, ایک کیمرہ مین تھے ریاض بخاری, انہوں نے زبیدہ خانم سے کی, ایک ڈائریکٹر تھے نذیر علی, انہوں نے سونم لتا سے شادی کی. لیکن بعد کی جنریشن میں یہ نہیں آیا. سن لینا موبر رانا ہو گئے, پہلے شان ہو گئے. پہلے سن لیں, میں جس دور کی طرف, اس دور میں ان کی ایک بھی شادی ناکام دکھا دی, ساری کامیاب ہے. بالکل کوئی طلاق نہیں ہوئی. بالکل نہیں ہوئی. اس کی وجہ تھی, وجہ یہ تھی کہ روز اکٹھے آتے تھے. ان کو پتہ تھا محمد علی صاحب کو کہ زیبا جی ہے, سارا اسٹوڈیو ان کا ٹھرکی ہے, سب نے ٹھرک جاڑنا ہے. ان کو پتہ تھا. اور زیبا بیگم کو پتہ تھا کہ ساری لڑکیاں ہیں وہ ٹھرک جاڑیں گی محمد علی پر, اس کو بھی پتہ تھا. لیکن ان کو پتہ تھا یہ ٹھرک روٹین ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اگر کوئی مجھے وش کر رہا ہے یا لو یو کہہ رہا ہے تو میں نے چل پڑنا ہے. اسی طرح محمد علی صاحب کو بھی پتہ تھا کہ میں نے کوئی لڑکی مجھے آئی لو یو تو میں نے اس کے ساتھ نہیں, میں نے زیبا کے ساتھ جانا ہے. لہذا شادیاں کامیاب ہوئیں کیونکہ محبت کی شادیاں تھیں, پیچھے اور کوئی جذبہ نہیں تھا. محمد علی نے زیبا کو زیبا کے سمجھ کے شادی کی, سنتوش نے سبیہ خانم کو سبیہ خانم سمجھ کے شادی کی, اور پہلے بھی شادی شدہ تھے. درپن نے نیّر سلطانہ کو نیّر سلطانہ سمجھ کے شادی کی. اب کیا ہوا, جب انڈسٹری کا شعبہ بڑھا تو جو ہماری انڈسٹری کی لڑکیاں تھیں وہ ہماری چار دیواری سے باہر نکل گئی. جب باہر نکل گئی تو پھر باہر کے لوگوں نے ان کے ساتھ راو رسم بڑھائے. اب پھر باہر کون لوگ تھے, وہ ایکٹر تو تھے نہیں, وہ ماحول کو تو جانتے نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے اس کو لے جاؤں گا تو یہ اسی طرح خوبصورت بھی نظر آئے گی اور اسی طرح چہل پہل بھی ہوگی, اور دنیا کہے گی میں نے فلاں لڑکے سے شادی کر لی. پیسے اس کے پاس تھے, اس نے جناب وہ پیسوں کا لائف دیا, لڑکی چلی گئی. اب لڑکی سمجھتی رہی کہ یہ ساری زندگی مجھے اسی طرح پیار کرے گا, لیکن اس کا جو ساتھ تھا اس نے شہرت سے شادی کی تھی, عورت سے شادی نہیں کی. اس زمین آسمان کا فرق ہے. جب آپ کسی کی شہرت سے شادی کرتے ہیں تو شہرت شادی کے بعد تو ختم ہو جاتی ہے نا. عورت کا جو عورت پانا, عورت کی محبت ختم نہیں ہوتی, تو مرد کے لیے وہ شہرت نہیں رہتی, وہ چیز نہیں رہتی. اب جب اس کو وہ تنگ آ جاتا ہے, وہ شکل و صورت بھی نہیں رہتی کہ ہر وقت میک اپ نہیں ہوتا, وہ ڈریسنگ نہیں ہوتی, بالوں کا اسٹائل وہ نہیں ہوتا, چلنے کا انداز وہ نہیں ہوتا, بولنے کا انداز نہیں ہوتا. گھریلو عورت اپنے حساب سے بولتی ہے نا, بالکل. تو وہ چارم اس کو نظر نہیں آتا. اب اس نے اس سے جان چھڑانی ہے. اب جان کیسے چھوٹے گی؟ مثلا میرا فون چل گیا, ہیلو, اب میں نے کہا کیسی جا رہی ہے, کیسی شادی ہے, یار آپ چلی گئی, ہمیں ویران کر گئی, یہ ہے. اب وہ کتنا فون آیا سی ناصر صاحب کا, کیوں آیا؟ اب فلاں کا فون کیوں آیا, فلاں کا فون کیوں آیا, یہ کس کا فون سنتی ہیں؟ تو میں تڑاک اور طلاق. کیوں؟ یہ اگر لڑکیاں سوچیں نا, مثلا اسی طرح بمبے کی لڑکیاں بھی باہر نکل گئی. کوئی کسی انگریز سے شادی کر رہی ہے, کوئی کسی کھلاڑی سے شادی کر رہی ہے, کسی اناڑی سے شادی کر رہی ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے کہ وہ پھر وہ بھی 2 سال 3 سال بعد واپس آ جاتی ہیں. مومر رانا کے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں وہ میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ شاید اپنے زوال کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کر پائے, یا یہ حالت آنے میں کس کو ذمہ دار آپ سمجھتے ہیں؟ میں نے تو آگے آپ سے کہا کہ میں ہوتا ہوں کون یہ فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا ہے کہ ہر آدمی اپنے اعمال کے بدلے رہن ہے. جو آپ کے اعمال ہیں اس کے مطابق آپ کی زندگی ہے. اب جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری ہے
اس کے مطابق آپ کا ریئیکشن معاشرے کا بھی ہوگا. معمر رانا پہ کب زوال آیا مجھے بتائیں؟ ہماری پوری انڈسٹری پہ زوال آیا نا. اس میں معمر رانا اکیلا نہیں تھا, اس میں شان بھی تھا, معمر رانا بھی تھا, بابر علی بھی, اور بھی لوگ تھے, سارے تھے. بابر علی تھا. اب دیکھ رہے ہیں بابر علی ڈراموں میں چلا گیا, سپر ہٹ جا رہا ہے. بالکل ریمو ڈراموں میں چلا گیا, سپر ہٹ جا رہا ہے. بالکل. تو یہ کیوں نہیں گیا؟ اچھا پھر آپ دیکھیں جی کہ ایک آدمی اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا, یا وہ پھر میں کہا کرتا ہوں اپنے ولاگ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہماری بدقسمتی اتنی, ہم دین سے دور ہو گئے. جب دین سے انسان دور ہو جاتا ہے نا تو انسان کے فیصلے سارے غلط ہو جاتے ہیں. دین ہمیں یہ بتاتا ہے نا کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں, جس حال میں میرا کوئی خوش رہو. جب آپ اس حال کو قبول کر لیں گے نا, اس حال میں خوش رہیں گے, پھر آپ بھٹکیں گے نہیں. آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گے, کوئی غلط سہارا نہیں لیں گے, غلط بات نہیں کریں گے, غلط فیصلہ بھی نہیں کریں گے. اسی کو تو صبر اور شکر کہتے ہیں نا. یعنی کہ ہم اب وقت جیسے مثلا لوگ کہتے ہیں جی وہ اب شراب پیتا ہے مثال کے طور پر, بھائی کیوں پیتا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا پہلے مولانا کو شراب پیتا ہے. بالکل آتا تھا, ہیپی, خوبصورت لڑکا, نوجوان, کام بھی بہت اچھا کرنے والا. یہ کس نے لگایا اس کو شراب پہ؟ اب وہ کہے کہ حالات نے لگایا. حالات تو اللہ پیدا کرتا ہے نا, حالات ہمارے اپنے بس میں ہوتے ہیں. ہم کوئی ایسی غلط حرکت کرتے ہیں جس کی ہمیں سزا ملتی ہے, بعد میں ہم تقدیر کو کوستے ہیں, اللہ کو رونے بیٹھ جاتے ہیں. یا اللہ نے تو کبھی کسی کو کچھ کہا ہی نہیں. اور میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ یار انسان بھی کیا چیز ہے, جس نے پیدا کیا خالق کے, اس کے اتنے ذمہ کام لگا. گھر دا چوکی داری بھی انہیں کرنی, جانے کہہ رہے یا اللہ میرے گھر دا خیال رکھے. یہ تو چوکی دار کا کام ہے. اللہ نے چوکی دار بھی بنا دے, میرا بھی خیال رکھے. یا اللہ میں کم کر چلا, میری مدد کری. تو یار وہ تو مدد کرتا ہے, وہ تو کبھی کوئی غلط کام آپ کو کرنے وہ تو روکتا ہے آپ کو. تو میں نے تو کئی دفعہ یہ بتایا اپنے بلاگ میں بھی کہ 5ویں سپارے کی آخری آیت ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ کہتا ہے کہ تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا؟ بھی اگر ساری دنیا کو دوزخ میں ڈال دے, لوگ چیخے مارتے رہے, تو اس کی شان بڑی تھوڑی ہو جائے گی. ساری دنیا اس کو سجدہ کرنا چھوڑ دے, وہ پھر بھی اللہ رہے گا. بے شک. تو اللہ نے شرط رکھی کہ میں تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا؟ فَإِن شَاكَرْتُمْ نہیں فَإِنْ آمَنْتُمْ وَشَاكَرْتُمْ. 2 شرطیں رکھی کہ تم ایمان لے اور شکر ادا کرو. نہ یہ کہا نماز پڑھو, نہ روزہ رکھو, حج کرو, صرف کہا ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرو. ایمان لے آؤ کہ جو کچھ کرتا ہوں میں کرتا ہوں, کوئی کچھ نہیں کرتا. یہ ایمان لے آؤ نا پہلے, تو پھر آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. اور ان شکر تم, وہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر دے تو پھر بھی شکر کرے, نہ دے تو پھر بھی شکر کرے. کوئی بیماری آپ کو نہیں لگے گی, نہ آپ کو ٹینشن ہوگی, نہ آپ کو شوگر ہوگی, نہ بلڈ پریشر ہوگا, نہ موٹاپا ہوگا, نہ بڑھاپا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ فریش رہیں گے. لیکن رشتہ جوڑ کے رکھیں اپنے اللہ کے ساتھ, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ رشتہ آپ توڑ دیں گے تو پھر بندے دے پاس پہ جاؤ گے. پھر بندے تو تمہیں پتا جیڑ نہیں دے کیسے حال ہے. پھر گلا سن کے انہوں نے بندے 50 بیماریاں لا دیں گے. ہمیں تو چل کے ویکھ لو, رشتہ دار دیا گلاں کدی غور نال سننا, تسی ادھے بیمار ہو کے گھر آؤ گے. یہ ایسے ہوتا ہے. سر شان کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ جتنا وہ ٹیلنٹڈ ہیں اور جتنی ان میں مجھے لگتا ہے کہ قابلیت ہے, وہ اس طرح سے اس انڈسٹری نے ان کے ساتھ جسٹیفائی کیا؟ انڈسٹری نے تو بہت جسٹیفائی کیا شان کے ساتھ, ہر فلم میں لیا, ہمیشہ لیا. شان نے انڈسٹری کو پیچھے کی ہے اور ریٹ بڑھا کر. تو میں نے تو شان سے یہی کہا تھا, میں آج بھی کہتا ہوں کہ ایکٹر تم 4 کروڑ مانگو, تم 4 کروڑ سے بھی زیادہ کے ہو, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کرتی. آپ دیکھیں نا, آپ نے ہوٹل میں جانا ہے, کسی ہوٹل میں رات گزارنی ہے, آپ نے مجبوری ہے رات گزارنا آپ کی, تو آپ دیکھیں گے آپ ہوٹل میں جاتے ہیں کتنے کا کمرہ کہے گی 18,000 کا. اب آپ کے پاس 10,000 ہے, اب آپ کو چاہیے 10,000 کا کمرہ. وہ اس ہوٹل میں نہیں ملے گا, آپ دوسرے ہوٹل میں چلے جائیں گے, اس میں نہیں ملے گا تیسرے میں جائیں گے. شان کے ساتھ یہ ہوا, 1 کروڑ مانگا, اب نہیں دیا, لیکن فلم شروع کی, لوگوں نے معمر رانا کو لے لیا, کسی نے معمر رانا کو نہیں لیا, کسی اور کو لے لیا, تو پھر ریپلیسمنٹ ہوتی جاتی ہے. تو وہ گھر بیٹھ گیا. تو اگر وہ 25 لاکھ روپیہ اس کو آفر کرتے تھے, اگر 25 لاکھ لیتا رہتا تو آج وہ انڈسٹری آگے جاتی, تو ہو سکتا ہے آج 2 کروڑ روپیہ لے رہا ہوتا.
تو اس کے لوگ ٹیلنٹ کو مانتے تو لوگ لیتے ہیں نا، ورنہ پاگل ہے کہ اس کے پیچھے جائے. لیکن وہی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود آگے یا پیچھے کر سکتا ہے اپنے عمل سے. آپ اللہ سے جو مقام مانگتے ہیں وہ کام آپ کو ملتا ہے، آپ کریں، کرتے رہیں تو عزت ملے گی آپ کو. سر اس لیول کی جس طرح پہلے انڈسٹری ایک دفعہ ایک وقت میں آپ لوگوں نے جس طرح اس کو زندہ کیا اور جس طرح سے لے کر چلے، اب اس وقت انڈسٹری پہ اتنا کام ہوتا نظر نہیں آتا. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انڈسٹری کو زندہ نہیں ہم نے رکھا. یہ ہماری گڈ لک تھی کہ ہم اس دور میں رائٹر بن گئے اور یہ لوگ ڈائریکٹر بن گئے جس دور میں پبلک کے پاس دوسرا آپشن ہی نہیں تھا سوائے فلم دیکھنے کے. نہ ٹی وی چینل تھے، نہ پی ٹی وی تھا، نہ ڈرامے تھے، کچھ نہیں تھا. فلم تھی، تھیٹر تھا تو سرکس تھی، اور چوتھا تھا میلے. تو لوگ فلم اچھی ہوتی تھی بری لے یہ نہیں دیکھتے تھے ناصر الدین دی فلمیں دیکھنی ہے یا اس کا ڈائریکٹر حسن عسکری یا دیکھ نہیں کتنی فلم لگی یار سلطان راج دی فلم چلو دیکھنی جی. کتنی فلم ہے یوسف خان لگی، اکمل خان دی لگی، انجمن دی لگی، سائمن. وہ فلم دیکھتے تھے، انہوں نے دیکھنی ہے، اچھی ہوتی تھی یا بری. اور سرکٹ میں 200 سنیما تھا، فلم فلاپ بھی ہوتی تھی، پیسے پروڈیوسر کے پورے ہو جاتے تھے. اور پھر جب سلطان راج کی ڈیتھ ہوئی اور وہ ویور سلطان راج کا چلا گیا، اوپر سے پرویز مشرف آ گیا اور اس نے چینل کھول دیے، لوگوں کے پاس چوائس آ گئی. وہ جو پیسے خرچ کر کے سر میں جاتے انہوں نے کہا چھٹو پر ڈرامہ دیکھو، ہم سفر چل رہے ہیں، وہی دیکھنا عورتوں نے دیکھنا شروع کر دیتا. اچھا، پھر تھیٹر بھی اور قسم کے آ گئے، پھر چینل آ گئے، پھر انڈیا کے چینل کھول گئے. ہوں تو نیٹ فلکس بھی ہے، امیزون بھی ہے، او ٹی ٹی بھی آ گیا. اب تو اتنا ایجوکیٹ ہو گیا ویورز کہ اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، وہ پامیں ان پڑھ بھی ہے نا، ریموٹ گھما رہا ہے، یہ تھے اچھا پروگرام کا، ہاں ہے ٹھیک ہے. اب اس آدمی کی جیب سے 2000 روپے کا ٹکٹ نکلوانا، 2000 کا پیٹرول ڈلوائے، 500 کا پاپ کارن اور وہ لے، 2500 4000 روپے میں ایک فلم پڑتی ہے. تو اس کے لیے تو فلم بنانی پڑے گی نا، تو پھر تب چلے گی. لیکن سر آپ انڈیا کو اگر دیکھیں، میرا خیال میں ہمارے پاس ایسا تو نہیں ہے کہ انڈیا میں تو رائٹر، سن میں بننے کی، یہاں ہمارے سن میں گر گئے، وہاں سن میں بن رہے ہیں. لیکن وہاں موویز بھی تو بن رہی ہیں نا، ہیں موویز بھی تو بن رہی ہیں. مووی اس لیے بن رہی ہے نا کہ وہاں شو روم ہے. سر آپ یہ دیکھیں، وہ ہماری کہانیاں لے کے، میری بات سنیں، دھرندر ریلیز ہوئے، ہاں یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری کہانیاں لے کے وہ 7,500 سن میں فلم ریلیز ہوئی ہے. پھر اس کی کلیکشن تو ہوگی نا 4-5 کروڑ روپیہ ایک دن کی. ہمارے یہاں 70 سکرینیں ہیں ٹوٹل. اگر 4 فلمیں عید پہ ریلیز ہوں، آپ دیکھیں 2 فلمیں تھی، ایک میری تھی بلا، ایک تھی آگ لگی بستی بھی. آگ لگی بستی کو ملے 730 شو، بلا پنجابی تھی اس کو ملے 300 شو. تو کلیکشن اسی حساب سے ہوگی نا. لیکن سر ہمارے پاس رائٹر بھی اچھے ہیں، میں ایکٹر بھی اچھے ہیں، ہمارے پاس ڈائریکٹر بھی اچھے ہیں، ٹیلنٹ کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے. ابھی اگر جنگ ہوتی ہے تو ہم میمز میں ہی ان کو دھو ڈالتے ہیں. ہم وہ ہماری چیزوں کو اٹھا کے اپنے پاس وائرل کر رہے ہیں. ہیرا منڈی کو لے لیں، ان کی بہت بڑی سیریز گئی. اس کے علاوہ انہوں نے دھریندر کے اندر آپ یہ دیکھیں جو کریکٹر انہوں نے پاکستان سے اٹھایا وہ سب سے زیادہ فیمس ہوا. ہمارے پاس اپنی کہانیاں اتنی، ہم کہاں ناکام کس جگہ سے ہو رہے ہیں، وہ کسی کو تو ڈھونڈنی ہے. یہ آپ حکومت وقت سے پوچھیں کہ آج سے 88 کی بات ہے، میں 88 میں دھرمندر کی کہانی لکھنے گیا تھا. وہاں بارڈر فلم چل رہی تھی، تو وہاں اس وقت بھی فلم بارڈر بنی، پھر گجنی بنی، پھر غدار بنی، غدر بنی، جس میں پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے جھنڈے کو کچلا گیا، گالیاں دی گئی، پاکستان فوج کو دی گئی، عوام کو دی گئی. پھر اس میں انہوں نے ہماری سیاسی پارٹیوں کو بھی گندا کیا، سب کچھ کیا. اور حکومت پاکستان دیکھ رہی ہے. کسی میں ہمت ہے کہ ان سے کہا کہ دھرندر کا جواب لکھو، مجھے بلائیں مجھے کہ دھرندر کا جواب لکھے، میں جواب لکھ کے دوں گا. ہندوستان دیکھتا رہ جائے گا. پالیسی نہیں ہے. کشمیر کے اوپر فلم نہیں بنانی جی، بنگلہ دیش کے اوپر فلم نہیں بنانی. وہاں کیا کر سکتے ہیں آپ؟ وہاں ہندوستان میں تو وہ پرائم منسٹر کو کٹارے میں لے آتے ہیں، نہ پرائم منسٹر کو معاف کرتے ہیں، نہ صدر کو معاف کرتے ہیں، جو مرضی کہتے ہیں وہاں آزادی ہے. یہاں تو ہم ایک جملہ بول دیں مثال کے طور پر پرائم منسٹر کے خلاف، تو دوسرے دن وہ پیشی ہو جاتی، وہ یا جرمانہ ہو جاتا، یا ٹیم چوں باہر ہو جاتا، یا ٹیم کے اندر ہو جاتا. مطلب یہ پھر اس طریقے سے، یا پھر کہیں اور اندر ہو جاتا ہے. ہاں کہیں اندر ہو جاتے ہیں، اور کہیں فارغ اندر ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلم جو ہے یہ بہت بڑا میڈیا، لیکن حکومت وقت کو ابھی اس کا احساس نہیں ہے. اب یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مریم نواز کو اللہ تعالیٰ نے پتنی یہ خاص طور سے اس کے دل میں ڈالا. اس نے میں 26 لوگوں کو 3-3 کروڑ روپیہ بھی دیا ہے. اب فلمیں شروع ہوئی ہیں، اب فلم سٹی بن رہی ہے.
تو ساتھ اس کا سینماؤں کا بھی پروگرام، اور جب سینما بن جائے گا اب دیکھیں انڈسٹری بحال ہو جائے گی، اور انشاءاللہ پھر فلم اب صرف اتنی کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے قلم کو آزاد کر دے، پھر آپ کو مزہ آئے گا فلمیں دیکھنے کا. ہمارا قلم آزاد نہیں ہے. سر تھوڑا سا آپ کو بچپن کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہاں آپ کو تھوڑا سا بچپن کی طرف لے کر جاتے ہیں. نہیں زیادہ لے آ جاؤ، میں کیا لے آ گیا، میرے 18.5 میری عمر ہے، میں تو اپنا تو بچپن بس انجوائے کر رہے ہوں. گود سے سفر شروع کریں. اماں کے ساتھ یادیں کچھ بتائیں کہ بچپن کیسا تھا، آپ شرارتی تھے یا آپ بڑے اچھے بیبے بچے تھے؟ نہ میں شرارتی سا زیادہ، نہ میں کوئی بیبا بچہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے، شرارتی اس لیے نہیں تھا کہ میرا ساری فیملی ان پڑھ تھی، اور جب فیملی ان پڑھ ہو نا تو بچوں کو شرارت نہیں سوچتی، کیونکہ شریر بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ذہین ہوتا ہے. کن ذہن بچہ کبھی شرارتی نہیں ہوگا، عقل مند بچہ شرارتی ہوتا ہے، کیونکہ وہ عقل کا استعمال کرتا ہے، اور عقل کا استعمال جو ہے نا سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا. اس لیے آدمی کو زیادہ عقل مند بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں تھوڑا سا بے وقوف بھی ہوں. تو میں شرارتی وغیرہ کچھ نہیں تھا، لیکن میں من مانی کرتا تھا، چونکہ سب سے چھوٹا تھا، لاڈلا تھا اپنی ماں کا. اور چھوٹا بچہ دنیا کی ہر ماں کا لاڈلا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میری ماں دنیا سے مختلف تھی، پیار کرتی تھی، وہ ہر ماں کرتی ہے. بس میری ماں کا کریڈٹ ایک ہی ہے جو شاید باقی ماں کو کم ملا ہو، کہ میرا باپ پڑھائی کے سخت خلاف تھا، کیونکہ سارے ان پڑھ تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ فضول ہے پڑھنا، پیسے خرچ ہوں گے. لیکن میری ماں نے کہا نہیں، میں اپنے پتر کو پڑھانا، اور پھر میری ماں نے پڑھایا. اب والد صاحب کی یہ ضد تھی کہ میٹرک کرنے کے بعد کہ تم پولیس سپاہی ہو جا. اس وقت سپاہی کی بڑی ویلیو تھی، یا مال پٹواری ہو جا. میرے کو ماں نے پوچھا، میں کہ ماں میں آگے پڑھنا، انہوں نے کہا پڑھ. پھر میں سرگودے گیا، پھر میں نے ایف اے کیا، پھر میں نے وہ فوج میں گیا، میں نے اپلائی کیا، میں سیکنڈ لیفٹیننٹ سلیکٹ ہو گیا. اور بیچ میں ہم 2 آدمی سلیکٹ ہوئے تھے، میں اور ایک پرویز مشرف. اچھا ہاں جی، یہ میں گیا تھا نشان حیدر لینے، کہ میں نشان حیدر، میں نے مشہور ہونے کا شوق تھا نا کہ نشان حیدر لوں گا تو میرے اخبار میں تصویر آئے گی. یہ وہ تو جب ہم سلیکٹ ہو کے آ رہے تھے تو بس میں تھے، تو میں نے پرویز مشرف سے پوچھا، میں نے کہا نشان حیدر کیسے ملتا ہے؟ کہتا کیوں تو؟ میں کہا میں نشان حیدر لینا ہے. کہتا کیوں؟ میں کہا یار میرے اخبار فوٹو آئے گا، میں انجوائے کروں گا، میری بیوی کا فوٹو آئے گا. کہتا بیٹے مرن تو بعد ملتا ہے، اس شہرت کو تم انجوائے نہیں کرو گے، تمہارے پیچھے والے انجوائے کریں گے. یہ سنا میں گیا ہی نہیں، میرے اوپر مقدمہ ہو گیا، بڑی مشکل سے جان چھڑائی. والد صاحب نے گھر سے نکال دیا. پھر محنت مزدوری کر کے بی اے کیا سرگودا سے، پھر لاہور آ گیا، پھر یہاں کلرک ہو گیا. پھر والد صاحب سلو ہوئی، پھر ڈبل ایم اے کیا، اور پھر اس کے بعد انڈسٹری میں آ گئے. تو ماں جو تھی وہ بس اس میں ایک ہی کوالٹی تھی، وہ کہتی سی میرا پتر جو مگے نہ کرے. میرے جو بڑے بھائی تھے نا ان کے پاس وہ چابی ہوتی تھی، جب زمین میری ان کے پاس تھی، تو وہ اس نے کہتی سی شیر محمد نام تھا میرے بھائی کے بڑے، کہتی شیرو اے میرا پتر جو مگے نہ نہیں کرنا. تو میں بڑا ڈردے جب کالج سے میں کہا میں سائیکل ہے دو سوراب سائیکل. تو میرا برا من کہتا ٹھیک ہے. پھر پتنیوں نے کوئی گاں بیچی کہ ماج بیچی، سرگودا میں 210 روپے کا سوراب سائیکل لے کر دیا. اس نے میری ہر خواہش پوری کی. اور پھر جب میں ناصر ادیب بن گیا تو پھر میری ماں نے مجھے ایک نصیحت کی کہ پتر شیرا جو کچھ کرے تو نہ نہیں کرنے. میں کہ یہ ٹھیک ہے. میرے برا نے میری زمین بیچ دیتی، پتنی کی کچھ کر، میں کچھ نہیں کیا. میں کہ یہ ٹھیک ہے، میری ماں دی نصیحت سی. پھر میرے کول گھر سی، وہ دا پتر بھائی شیر محمد جڑے سن، انہوں نے کہا چاچا گھر سن دے دے. میں کہا تسی لے لو، دیتا. بچوں کو کبھی اعتراض ہوا کہ آپ نے ان کے ساتھ انصاف کرنے کے چکر میں ان کے ساتھ کوئی ناانصافی کر دی؟ عام طور پہ آج کل کے بچے بہت رائے دیتے ہیں. نہیں، میرے بچے جو ہیں میرے سے بہت خوش ہیں، اور میں اپنے بچوں سے بہت خوش ہوں. اور میرے بچے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، چونکہ میں انڈسٹری میں دیکھتا تھا کہ لوگوں کے بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو میں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی. اس میں میری بیوی کا بڑا بھائی ہاتھ ہے. ایک میرا بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹ ہے، وہ ماشاءاللہ اس پہلے دنیا کے سب سے کم عمر چیف ایگزیکٹو تھا گلوبل بینک کا، جے ایس بینک کا. پھر اب وہ او بی ایس کے نام سے ایک یہ فارماسٹی جو دوائیاں بناتی ہیں فیکٹریاں، ان کا چیف ایگزیکٹو ہے اور پارٹنر بھی ہے. تو بہت امیر جسے کہہ سکتے ہیں وہ ہے. ایک میرا جو بچہ ہے
اس نے MBA کیا ہوا, وہ میامی میں ہوتا ہے, محکمہ جیل میں وہ ہے وہاں. وہ بھی اب پاکستان کے حساب سے کروڑپتی ہے. جو چھوٹا بچہ ہے وہ کینیڈا کا نیشنل ہے, وہ اپنی کمپنی کا ہیڈ ہے, وہ بھی کروڑپتی ہے. تو میں تو اس وقت تھا جب میری گاڑی جو تھی بڑی پرانی ہوگی, 2010 ماڈل گاڑی تھی, اور ہر روز میں ٹھوکتا بھی تھا کیونکہ کہانی سوچتے سوچتے کبھی درد آ گئی, کبھی سائیکل کے ساتھ لگ گئی. تو ایک دن میرے بچے نے کہا ابو آپ کو نئی گاڑی چاہیے تو کیسے, کون سی گاڑی چاہیے؟ میں نے کیوں کہتا یہ گاڑی اب آپ کے شان کے مطابق. میں نے کہا نہیں بیٹا ٹھیک ہے. کہتا نہیں. اس نے مجھے 1.25 کروڑ کی کرولا کراس لے کر مجھے دے دی, 7 ڈرائیور دے دیے. واہ. اب میں لے کے جب اسٹوڈیو میں گیا تو پتہ ہے لوگوں کو کیا کہا, اے ناصر الدین نے اپنے پیسے ہون کڈے نے. اب میں انہوں نے کہا خدا دا خوف کرو, میں تو ڈرائیور دی تنخواہ نہیں دے سکتا. میرے پتر نے میں لا کے دیتی. وہ میرے تینوں بیٹوں نے مل کے اپنی ماں کو بھی گاڑی لے کر دی 1.5 کروڑ کی, میرے سے بڑی. یہ میری پسند کی گاڑی تھی, یہ لے کر مجھے دی. تو مطلب اللہ کا بڑا کرم ہے, نیک اولاد ملے اور شریف اولاد ملے اور مردد اولاد ملے تو جنت ہے. تو اس لیے تو میں 18.5 سال کا ہوں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے. کیونکہ جس ماں باپ کی اولاد اچھی نہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں, یہ یاد رکھیں. بے شک. جن کی اولاد اچھی ہے وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. آخری وقت میں اپنے بوڑھے کرتے ہیں اور اپنی جوان کرتے ہیں. بے شک, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. والدہ کے آخری وقت میں آپ ان کے ساتھ تھے؟ جی, والدہ میرے پاس تھیں جس وقت ان کا انتقال ہوا, اور یہ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی جتنی طاقت تھی میں نے خدمت کی. اور آج کوئی دن نہیں گزرتا جس دن میں اپنی ماں اور باپ کو نفل پڑھ کے نہیں بخشتا. اور میں سننے والوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو پھر آپ کو کسی مرشد کی ضرورت نہیں ہے. آپ مسجد جانے کی بجائے بے شک ماں کے پاس جائیں اور اسے کہیں دعا کریں. اور اگر ماں باپ نہیں ہے تو انہیں بخشیں, جو کچھ بھی بخش سکتے ہیں, تو وہ وہاں بھی آپ کی پھر آپ کے لیے دعا کریں گے. میرا ایمان ہے, آج تک میری ماں میرے لیے دعا کر رہی ہوگی ڈیفینیٹ. بے شک. کوئی بات آپ کو آخر میں آپ کہنا چاہتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر دوبارہ آپ کو موقع ملتا یا آپ کو پتہ ہوتا کہ ابھی کچھ لمحے باقی ہیں تو آپ کہہ دیتے یا کر دیتے, کوئی تشنگی جو رہ گئی ہو؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے عریض جی کہ میری زندگی کی کوئی ایسی خواہش نہیں جو میں نے کی اور اللہ نے پوری نہ کی, اور نہ کوئی ایسی خواہش ہے کہ میرے دل میں حسرت ہو کہ کاش یہ پوری ہو جائے. تو ایک فلم ضرور ہے, ایک کہانی ضرور ہے میرے پاس جو میں چاہتا ہوں کہ اس پر فلم بنے اور رہتی دنیا تک لوگ مجھے یاد کرتے رہیں, اس فلم کو دیکھتے رہیں. اور میں ہر روز دعا بھی مانگتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ فلم جو ہے اس کے لیے مجھے پروڈیوسر بھی ملے گا, اور پروڈیوسر نہ ملے گا تو ڈائریکٹر بھی ملے گا, ڈائریکٹر نہ بھی ملا تو میں خود بناؤں گا. یہ ضرور میری وش ہے, باقی کوئی وش نہیں. باقی ایک ہی میری خواہش ہے جو میں اکثر کہتا ہوں اپنے قوم کو اور بلکہ ہر انسان کو جو مسلمان ہے, کہ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو سچ بولنا شروع کر دیں بس. لوگ پوچھتے ہیں اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم وہ جو آپ کے پاس ہے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. آج آزما لیں عریض جی, آپ کل سے قسم کھا لیں کہ کچھ بھی ہو میں نے کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا, آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. اس سچ کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اس سچ کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ وہ شخص بے قیمت ہوتا ہے, جس کی قیمت لگ جائے وہ شخص کچھ نہیں ہوتا. آپ کو لگا کہ آپ نے زندگی میں کبھی سچ کی قیمت چکائی ہو؟ جی چکائی. میں پچھلے 6-7 مہینے سے تو بہت ہی زیادہ چکا رہا ہوں, ہر روز چکاتا ہوں. اور آپ دیکھیں آپ کے ساتھ پروگرام کرتے کتنا محتاط ہوں میں, تو اس میں بہت سارے سچ ہیں جو میں نے آپ سے چھپا لیے. کیونکہ آپ سکرات نہیں بنے. نہیں, سکرات اس لیے نہیں بنا کہ میں ابھی زہر کا پیالہ پینا نہیں چاہتا. ابھی میری کچھ خواہش باقی ہے, وہ میں فلم بنا کے پھر زہر کا پیالہ پیوں گا. میں نے میرے سے ایک آدمی نے کہا تھا آٹو بایوگرافی لکھے, میں نے کہا نہیں لکھوں گا, کیونکہ اگر سچ لکھوں گا تو لوگ میرے گھر کو جلا دیں گے, اور اگر جھوٹ لکھوں گا تو دوزخ کی آگ مجھے جلا دے گی, تو بہتر نہیں لکھتا. آپ کو نہیں لگتا یہ قرض ہوگا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ قرض ہوگا؟ یہ قرض تو ہوگا, لیکن میں طریقے سے اپنے ولاگ میں جو کچھ قرض ہے وہ چکاتا رہتا ہوں. اس میں کبھی کبھی پھنس بھی جاتا ہوں تو کبھی کبھی بچ بھی جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے. کیونکہ یہ دیکھیں آپ کے پاس اگر علم ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے آگے پہنچایا, اور اگر علم آپ نے اپنے پاس رکھا تو یہ غلط ہے. وہ یہ باپ والی بات ہے, وہ قرض ہے. تو اللہ نے مجھے جو علم دیا وہ میں اپنے ولاگ میں لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے.
اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے لیے آسانیاں رکھے اور ہمیشہ آپ کو 18.25 سال کا رکھے انشاءاللہ. اور پھر ہم آپ کو آپ کی اگلی فلم میں ایز اے ہیرو دیکھیں. ویسے آج کل تو ممکن ہے سر, سرجری کے بعد ایسا ہو بھی سکتا ہے. آج کل تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. بالکل جی, انشاءاللہ جی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے سلسلے کے میں ساتھ. آڈینس کو ایک شعر سنا کے ختم جی کرنا. پلیز پلیز پلیز. وہ میرے اپنی خواہش پر سناتا ہوں, وہ مجھے بہت پسند ہے اور اس کے مطابق میں نے اپنی اور ہم اسی پہ ختم کر دیں گے جی. ہاں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سننے والے بھی اس پر اپنی زندگی گزارے. کہ بہادر شاہ ظفر کے وہ 2 شعر ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ نہ تھی اپنی برائیوں پر جو نظر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی اپنی برائیوں پر جو نظر, رہے دیکھتے اوروں کو عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر, تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. واہ, بہت شکریہ جی, دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.